आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आप और हम जानते हैं कि एक सीरीज़ का हमने आगाज़ कर रखा है। कुरान करीम में मौजूद दुआएँ, उन पर गुफ्तगू हो रही है। बहुत सी दुआएँ, अंबिया की दुआएँ, वो भी गुफ्तगू में आ रही हैं और एक एक दुआ पर हम रुक रुक कर बात करवा रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। ख़वातीन व हज़रात, इन दुआओं में अल्लाह ताला हमें क्या क्या सिखा रहा है, किस तरह मांगते हैं अल्लाह से, वो बता रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी जो दुआ है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ है। ख़वातीन व हज़रात, इस पर तफ़सीलन बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। बहुत से सवालात उठाने की कोशिश करेंगे इस दुआ के ज़ैल में कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, तफ़सीली गुफ्तगू मुअज़्ज़ज़ उलमा ही फरमाएँ तो बहुत अच्छा है। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मुमताज़ आलिम दीन, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। तशरीफ़ फरमा है लाहौर में मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मुमताज़ आलिम दीन, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह यूसुफ़ और आयत नंबर 101। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्दि अन्त वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुँचना सिखाया। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अंजाम कार मुझे सालिहीन के साथ मिला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल रखें मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब की खिदमत में, उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि वाक़े मेराज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर किस पैगम्बर से मुलाकात कराई गई। दुरुस्त जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम में कुल कितनी मंजिलें हैं, 7, 8 या 9? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092213452709। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और ख़वातीन व हज़रात, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232182501994। क़िबला डॉक्टर साहब,
ارشاد فرمائیے کس علم کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ جو حکومت جو بخشی، انی حفیظ علیم سے بھی ذرا اس کو ملاتے ہیں۔ حکومت مانگنا کوئی جرم نہیں، کوئی برا کام نہیں، لیکن قابلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں خزانے کی چابیاں مجھے دے دیں، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ کریم نے احسن القصص فرمایا ہے، یعنی بہترین بیان۔ قصص یہاں پہ قصے کی جمع کے طور پر بھی بعض لوگوں کا خیال آیا ہے کہ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قصص بطور مصدری معنوں کے ہے کہ بہترین بیان اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ ان تمام بیانوں میں سے بہترین بیان ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ اس میں بھی یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اللہ کریم نے اس کو بطور کہانی کے نہیں سنایا، بلکہ اس کے وہ پہلو واضح فرمائے ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے عظمت کردار کا قصہ اور عظمت کردار واضح ہوتی ہے، اور اللہ کریم نے جو جس پہلو سے ہمارے لیے کوئی ہدایت کا سامان تھا، اللہ کریم نے وہ سارے پہلو یہاں پہ بیان فرما دیے ہیں۔ اس پوری کہانی کا خلاصہ وہ سوال تھا کہ یہ سوال کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، اور پھر بعد میں یہ لوگ مصر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فرعون کے چنگل سے نجات پا کر یہ واپس آئے۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ فلسطین چھوڑ کر یہ مصر کو ہجرت کر کے کب گئے؟ یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ پوری صورت نازل فرمائی، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ نازل فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے حسد کی بنیاد پر ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور اس کنویں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قافلے کے ذریعے سے ان کو نکلوایا، اور وہ مصر پہنچ گئے۔ قافلہ مصر جا رہا تھا، مصر جا کے ان کو بیچ دیا گیا۔ جو شہر کا سردار تھا یا وہاں پہ جو حکمران تھا اس نے ان کو خرید لیا، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست کر دیا۔ بعد ازاں وہاں پہ مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہے، جس میں ہر واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کردار کی عظمت ہے وہ اور زیادہ واضح ہوتی رہی۔ بالآخر جب ان کو کوئی اور راستہ نہ ملا ان تمام خرابیوں سے، ان تمام آلودگیوں سے بچنے کا جو اس وقت شہر کے اندر موجود تھیں، یا وہ جال جو خواتین مصر نے ان کے لیے بچھایا تھا اس سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہ رہا، تو خود حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کردار کی عظمت کی بلندیوں پر تھے، انہوں نے خود دعا کی کہ اللہ بہتر ہے کہ میں اس ماحول سے بچ کر میں جیل میں چلا جاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے کردار کی حفاظت کرتا ہے، وہ جس طرح سے بھی ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جیل کے اندر جیل کے ساتھیوں کو ایک خواب آیا، خواب میں ان کو تعبیر بتا دی۔ بعد ازاں وہ ان میں سے جو شخص باہر نکلا تھا اس کو جب وہ بادشاہ کی خدمت میں لگ گیا، اپنی واپس سروس میں بحال ہو گیا، تو جب بادشاہ کو ایک خواب آئی تو اس کو خیال آیا کہ میں واپس جا کے یوسف علیہ السلام سے وہ خواب کی تعبیر پوچھوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ اب جب ان کو وہاں کے حکمران نے جیل سے نکالنا چاہا تو انہوں نے نکلنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ پہلے تاریخی ریکارڈ جو ہے وہ درست کیجئے، کسی کو یہ محسوس نہ ہو اور کوئی کل کلا یہ بات نہ کرے کہ یوسف علیہ السلام کو کس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ جو خواتین مصر کا واقعہ ہوا تھا وہ کیا تھا۔ لہٰذا وہ ساری کی ساری جو داستان تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو داغدار کسی طور کر سکتی تھی، وہ تاریخی ریکارڈ پہلے سیدھا کروایا۔ خود خواتین مصر نے اقرار کیا کہ ہمارے اندر ساری خرابیاں تھیں، یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت کا اعتراف انہوں نے بھی کیا، اور اللہ فرماتا ہے الآن حس الحق، حق واضح ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کوئی ذمہ داری دینا چاہی، تو جب انہوں نے ذمہ داری دینا چاہی
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، اس لیے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں میں جانتا بھی ہوں، بہت ساری معلومات بھی میرے پاس ہیں، اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ جو اس ملک کے اوپر حالات آنے والے ہیں میں خزانے کی بہتر حفاظت کروں گا اور معاملات کو بہتر طور پہ سمجھا سکتا ہوں اور سجھا سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے وہاں پہ حکمرانی عطا کر دی۔ 2-3 چکر اس دوران جو ان کے بھائی تھے وہ آئے اور وہاں پہ غلہ لینے کے لیے، چونکہ اسی طرح سے غلے کی وہ جو تفصیل آتی ہے اس صورت کے اندر کہ غلے کی گرانی ہو گئی اور غلہ ملتا نہیں تھا، قحط پڑ گیا، اور ان کے جو یوسف علیہ السلام کی پیش بندی کی بدولت یہاں پہ غلہ موجود تھا، لہٰذا دور دراز سے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ تو جو برادران یوسف علیہ السلام ہیں وہ 2 دفعہ آئے غلہ لینے کے لیے، اور پھر تیسری دفعہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تو کہا کہ جا کے والدین کو لے آئیں، اور پھر والدین بھی وہاں آ گئے، اور جب یہ والدین بھی آ گئے ساری کہانی کے اتار چڑھاؤ ختم ہو گئے، اور دونوں والدین اور پھر جو 11 بھائی تھے ان سب نے آ کے تعظیمی سجدہ کیا۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ گیا جو اس سورت کی ابتدا میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹے یہ خواب کسی کے اوپر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی اچھی بات ملنے کی، کوئی خوشخبری کی بات ہو تو وہ شروع میں کسی کو بتا دینی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے شریر ان کا شر جو ہے اور بہت سارے حاسدوں کا حسد اور بہت سارے لوگوں کی جو نگاہ بد ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو آج وہ تعویل جو ہے وہ پوری ہوئی۔ علم کون سا سکھایا تھا؟ وہ خواب کی یعنی تعبیر پوری ہوئی۔ علم کون سا سکھایا تھا؟ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے دعا نکلوائی وہ ہے تعویل الاحادیث کا، اور تعویل الاحادیث کا لفظی معنی ہے باتوں کی حقیقت۔ تو باتوں کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ عام طور پہ اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے تعبیر کی حقیقت، خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، اسی طرح جو اس بڑے جو ایک بحران سے یعنی دوچار ہونے والا ملک تھا تو بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی۔ تو یہ اس سے مراد خواب کی تعبیر ہے، لیکن میرے خیال میں یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ فہمی کا علم ہے۔ تعویل الاحادیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا، اور یہ پریکٹیکل وزڈم ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو دی ہوتی ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن دیگر انبیاء کی نسبت یوسف علیہ السلام کو زیادہ دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی کی قوت بھی ایک خاص سطح کی عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ایڈ اپ ہو گیا وہ ملک، وہ بادشاہت جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی۔ تو لہٰذا جو کوئی فکری اور جسمانی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اس کے اعتبار سے بھی یوسف علیہ السلام ٹاپ پر تھے، اور جو اگر کوئی کردار کی عظمت ہو سکتی ہے اس کے اعتبار سے بھی پیک پر پہنچے ہوئے تھے، اور جو کوئی بادشاہت کی اس وقت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین منصب ہو سکتا تھا وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ پھر جا کے یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے اور یہ دعا کی جس کے اوپر آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاملات کی تہ تک پہنچ جانا، معاملہ فہمی۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ بات فرما رہے تھے تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد آ رہی تھی کہ اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہیا۔ اللہ اکبر، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت بتا دے کما ہیا، جیسا کہ وہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دعا پہ اگر آدمی غور کرے تو یعنی کتنے در کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ پورا ایک واقعہ اس کا پس منظر بھی بیان فرما دیا۔ صرف ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو انتہائی اہم بات میں سمجھتا ہوں اس پورے واقعے میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اس پورے قصے کی ایک سمری ہے جو نکات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی، اور جو وہ واقعہ اس کا پس منظر کہ یہود نے سوال کیا اور پوری سورہ یوسف عطا ہو گئی، اور جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا اس کا بھی حوالہ کچھ اس طرح ہے کہ دراصل داستان یوسف میں داستان محمدی کا بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر، اپنے کام پر پورا اختیار رکھنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کہاں کنویں کی تاریکی ہے اور کہاں قید خانے کی تنہائی ہے، وہاں سے رب کائنات یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرما رہا ہے۔ وہی رب کائنات کہاں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی دشوار کی جا رہی ہے مکہ مکرمہ میں، وہی رب کائنات ایک دن محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اسی طرح عظمت عطا فرمائے گا، اور جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی شان بھی آئے گی۔ اور حضور خود پوچھتے ہیں تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کریم ابن کریم، آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، تو حضور فرماتے میں بھی وہی کروں گا جو کریم ابن کریم نے کہا، یعنی یوسف کریم وہ یعقوب کریم کے بیٹے، یعقوب کریم وہ اسحاق کریم کے بیٹے، اسحاق کریم وہ ابراہیم کریم کے بیٹے علیہم السلام۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ تو گویا داستان یوسف میں داستان محمدی کا بیان آ رہا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے جی شیخ صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ اس فرق کو ضرور آپ واضح کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام بھی لا تصریب علیکم اليوم پڑھ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کریم کی آیت، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، جی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کے دشمنوں کو معاف کر، جی بالکل بالکل، اور کیا کیا ظلم انہوں نے نہیں ڈھائے ہیں مکہ مکرمہ، مطلب 2/3 قرآن تو مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور بار بار اللہ کہتا ہے فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، فإنک بأعیننا، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ تو مکے کے 13 برس جو کچھ ہوا، پھر شان کریم ہی دیکھیے نا انیس صاحب، کہ پورا اختیار، ایک ہے میرے ساتھ کسی نے کہ زیادتی کی، میں جھیل گیا، میں پی گیا کیونکہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، عظمت تو تب ہے کہ میرے ہاتھ میں پورا اختیار ہے، ایک اشارے کا انتظار ہے، ساری گردنیں اڑا دی جاتی، لیکن حضور علیہ السلام اس پورے اختیار کے باوجود معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب آئیے جو دعا زیر گفتگو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی، میں غور کر رہا تھا ابھی، تو آپ دیکھیے کہ دعا کے جو اصل الفاظ ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ رب کائنات کی نعمتوں اور انعامات اور احسانات کا اعتراف اور اس کی عظمت کا بیان، پھر دعا شروع ہوگی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں تک کیا ہے؟ اس کے انعامات، احسانات کا اعتراف اور اس کی عظمت کا بیان، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اب دعا شروع ہوگی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اصلاً تو دعا کے کلمات یہ بالکل آخر میں 2 ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، بعد میں کلام ہوگا۔ اس سے ہمیں دعا کرنے کا ادب بھی معلوم ہوا کہ جب بندہ دعا کرنے لگے تو رب کائنات کے انعامات پر اس کی نگاہ ہو، رب کائنات کے احسانات کی طرف اس کی نگاہ ہو، رب کائنات کی عظمت کا اس کو استحضار رہے۔ میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں؟ میں خود کیا ہوں؟ بندہ اپنی بھی حقیقت کو دیکھے، اور میں جس کے سامنے کھڑا ہوں، جس کو پکار رہا ہوں، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، اس کی نعمتوں کا عالم کیا ہے، اس کے احسانات کا عالم کیا ہے، اس کی قدرتوں کا عالم کیا ہے۔ تو ایک دعا کا ادب بھی اس دعا کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پھر غور فرمائیے کس موقع پر اور کس کی یہ دعا ہے۔ یہ جو سارے مراحل جو سورہ یوسف میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ایک نکات کے اعتبار سے سمری ہمارے سامنے آ گئی۔ کہاں وہ بھائی کنویں میں کہیں ڈال رہے ہیں، کہاں وہاں سے وہ مصر میں پہنچے ہیں، کہاں پھر وہ گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے، کہاں پھر وہ جیل کے اندر پہنچ رہے ہیں، کہاں والد گرامی سے جدائی اور دوری کا معاملہ بھی ہے۔ اس سارے سینیریو کے بعد اب رب کائنات کہاں لے کر آ رہا ہے؟ کل اختیار عطا ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کو مصر میں، اس کا اعتراف رب قد آتیتنی من الملک، اے میرا تو نے مجھے ملک میں سے، بادشاہت میں سے عطا فرمایا۔ ہمارے لیے نقطہ کیا ہے؟ اگر کچھ ہم بھی تو سمجھ بیٹھتے ہیں نا
ذرا 2 پیسے جیب میں آ گئے تو ذرا نسبتاً غریب لوگوں کو ہم خاطر میں لے کر نہیں آتے. یا کوئی مقام مل گیا, کوئی مقام مل گیا, کوئی منصب مل گیا, کوئی پوزیشن مل گئی, کوئی اختیار مل گیا, تو سینہ تان کر چلنے سے کم تو ہم راضی نہیں ہوا کرتے. اور سلام کا جواب دینا تو شاید بہت سے لوگوں کی شان سے بالاتر بات ہو جایا کرتی ہے. اور چوڑا کر کے سینے کو چلنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت کا پیغمبر اللہ سے کلام کر رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے اے اللہ تو ہے ملک عطا کرنے والا. وہ جو سورہ آل عمران میں الفاظ آتے ہیں, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ, اے بادشاہت کے مالک, جس کو چاہے تو بادشاہت میں سے کچھ اختیار دے دے, جس سے چاہے واپس لے لے, جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے. ایک نقطہ سمجھنے کا مزید یہ آیا ہمارے سامنے کہ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے مجھے اعتراف رہے کہ وہ میرے رب کی عطا ہے. اچھا, جب رب کی عطا ہے تو میں مالک نہ ہوا, مالک تو وہ ہوا, میں ہوا پھر امین, میں ہوا پھر کسٹوڈین, میں ہوا پھر ٹرسٹی. کل اس اختیار کے بارے میں مجھے رب کائنات کو جواب دینا ہوگا. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے, اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے اس کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی 22 کروڑ کا حکمراں ہے, 22 کروڑ کے بارے میں سوال ہوگا. میں گھر کے 6 افراد پر حکمراں ہوں, مجھ سے گھر کے 6 افراد کے بارے میں سوال ہوگا. میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں, 1500 لوگ وہاں پر کام کرتے, میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا. حضور فرماتے علیہ السلام, ترمذی شریف کی روایت, بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالات کے جوابات وہ قیامت کے دن نہ دے دے. نمبر 1, زندگی کہاں لگائی؟ مالک وہ ہے, مالک میں نہیں ہوں, میں کسٹوڈین ہوں, میں ٹرسٹی ہوں. یہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے, اس وجود پر اختیار, اس کے بارے میں کل وہ مجھ سے سوال کرے گا. نمبر 1, زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2, جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3, مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4, مال کہاں خرچ کیا؟ ذرا آج FBR نے کچھ سوالات کر لیے تو کھلبلی تو مچ گئی ہے نا. مخلوق نے مخلوق سے سوال کیے ہیں, مخلوق نے مخلوق کی اسکروٹنی شروع کی ہے, کھلبلی مچ گئی ہے. خالق کائنات بندے سے پوچھے گا اور بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. تیسرا سوال, بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال, بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ جب تک اس کا جواب نہ دے دیں بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو نعمتیں عطا کی گئی ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ بڑا انقلابی انداز ہے قرآن حکیم کا, جب اللہ کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض, بادشاہت آسمان و زمین کی اس کی, ملکیت آسمان و زمین کی اس کی. اور پیغمبر کی دعا سے جب یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے تو یاد رکھیے جو عطا ہے وہ اس کی ہے, میں کسٹوڈین ہوں, میں اس کا ٹرسٹی ہوں, مجھے کل اس کے بارے میں رب کو جواب دینا ہوگا. احساس ذمہ داری بھی, سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی گویا کہ اس جملے سے ہمارے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کیا اچھی بات شیخ صاحب نے فرمائی کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اس دعا میں سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہلے عظمت, اس کی شان بیان کی جائے, پھر اپنی عرض اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ساری باتیں اب یہاں پر آ رہی ہیں سامنے, سوالات بہت سارے اٹھ سکتے ہیں. اب سمپل سوال میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس دعا کے حوالے سے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب ایک اور پروگرام میں بھی میرے خیال گفتگو ہوئی تھی ہماری اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام, نبی کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے نا, انبیاء, صدیق, شہداء, صالحین. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مسلمان کی حیثیت سے مجھے موت دیں, میرا اختتام مسلمان کی حیثیت سے ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ آیت رکھ رہا ہے. یہاں پر ایک نبی صالحین میں کیوں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ ارشاد. دیکھیں جی, حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس میں جو شروع میں اللہ کریم کی تعریف بیان کی ہے, اگرچہ وہ ہے تو دعا کا ادب, جیسا شیخ صاحب نے فرمایا, اللہ کریم نے یہ دعا کا ادب سورہ فاتحہ کے اندر بھی سکھایا ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو پہلے جو جس سے مانگی جا رہی ہے خالق و مالک اس کی تعریف بیان کی جائے,
اور اس کے بعد جو ہے اصل دعا پہ بلکہ درمیان میں حلف وفاداری بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم سورہ فاتحہ کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی فاطر السماوات والارض اور انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں جو ہیں اللہ کریم کی جہاں پہ یہ صفات ہیں۔ اور اس سے پہلے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے ملک عطا کیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو یہ بھی اصل میں سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ یہاں پہ ایک خاص بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ ضرور ہونا چاہیے اور ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ بنا دیے گئے تھے، اور اس وقت وہ بادشاہت کی اعلیٰ ترین یعنی جو دنیاوی اقتدار کی اعلیٰ سطح ہو سکتی ہے اس پر تھے۔ جہاں تک معاملہ فہمی کی بات ہے، ان جیسا معاملہ فہم وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا۔ نبوت پہلے ہی دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ منصب ہوا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا کر دیتا ہے تو باقی سارے امتی ہوتے ہیں، اور نبی دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو چکا تھا وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ سطحی تھا، لیکن یعنی ایبسولیوٹ تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ رب قد آتیتنی، تو یہ نہیں فرمایا کہ رب قد آتیتنی الملک، کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے، بلکہ کہا کہ آتیتنی من الملک، اللہ تو نے بادشاہت میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ مجھے عطا کیا ہے، تھوڑا سا اختیار عطا کیا ہے۔ اور اس اظہار میں بھی اور اس کے اندر بھی عاجزی موجود ہے کہ اللہ یہ جو اختیار ملا ہے یہ بہت ہی تھوڑا اختیار ہے، اور یہ جیسے یہ امانت تو ہے ہی، لیکن اس میں عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں ایک تو یہ اختیار عطائی ہے، اور ایک یہ اتنا تھوڑا اور وقتی ہے، دونوں اعتبار سے کم بھی ہے، مقدار کے اعتبار سے، اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے، اور اپنی مدت کے اعتبار سے بھی اتنا کم ہے کہ اللہ یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور ظاہر یہ چلا جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جب پوچھنا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا اختیار ہے، تو قیامت والے دن جو سب کا اختیار، ہر چیز کا اختیار اللہ کا ہوگا۔ اصل میں دنیا میں یہ جو چھوٹا موٹا اختیار ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی اس دن چھین لے گا۔ تو اس بات کا اظہار اپنی دعا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس اختیار کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نے مجھے ذرا سا اختیار دیا ہے۔ اور جہاں تک تعویل الاحادیث کی بات ہے، وہاں پہ بھی یہ نہیں فرمایا وعلمتنی تعویل الاحادیث کہ اللہ تو نے مجھے معاملہ فہمی عطا کیا ہے، میں بڑا معاملہ فہم ہوں، نہیں، اس میں بھی عاجزی کا اظہار ہے۔ من تعویل الاحادیث، اللہ کچھ تو نے مجھے سکھا دیا ہے، تھوڑی بہت باتوں کی معاملہ فہمی، حالانکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیسا معاملہ فہم اور خوابوں کی تعبیر بتانے والا اور کسی بھی بات کی حقیقت تک پہنچنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق نہیں فرمایا، خالق السماوات والارض نہیں فرمایا۔ فاطر السماوات، خالق اور فاطر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تخلیق دینا، تخلیق کرنا تشکیل بھی ہو سکتی ہے، تخلیق پہلے سے موجود مواد میں بھی تخلیق ہو سکتی ہے، عدم سے وجود بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب فطر یفطر سے فاطر السماوات کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے، یعنی اس سے پہلے نہ کوئی پہلے مرحلہ طے ہوا ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی خام مواد ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی چیز سے پہلے اس کی ابتدا کرنا اور ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو تکمیل تک پہنچانا، یہ فاطرہ کے اندر، یہ اس لفظ کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ لہٰذا جب فاطر السماوات والارض کہہ رہے ہیں اللہ کو، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ادب تو بیان ہو ہی رہا ہے، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات تو بیان ہو ہی رہی ہیں، حقیقت میں وہ اپنی پوری داستان بھی اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو کچھ عطا ہوا وہ زیرو سے عطا ہوا ہے، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ زیرو سے شروع کرتا ہے، عدم سے شروع کرتا ہے، سارے مراحل طے کر دیتا ہے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھایا، بالکل کنویں کی تاریکی سے اٹھایا، پھر سارے مراحل طے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے اس منصب پر پہنچا دیا، نبوت بھی عطا کر دی، اور جس طرح اللہ ان ساری چیزوں پر قادر ہے، اور جس طرح اللہ نے میری دنیا میں میری مدد کی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں کنویں میں پڑا تھا تو میرا کارساز تھا، اللہ میں جیل میں پڑا تھا تو میرا کارساز تھا، دنیا کے ہر معاملے میں تو نے میری کارسازی کی ہے، تو میرے ہر موقع پر مولا رہا ہے،
اللہ آخرت میں بھی میرا مولا تو ہی ہے۔ یہ ہے وہ عاجزی کا اظہار جو ہر اختیار والے، ہر صاحب اختیار سے، ہر صاحب نیکی سے، ہر صاحب سعادت سے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اصل میں ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے جو یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں۔ پھر جا کے دعا کر رہے ہیں توفنی، یہ تو حال اور ماضی، اس پر عاجزی کا اظہار ہے سب کچھ عطا ہونے کے باوجود۔ پھر عرض کیا ہے توفنی مسلمن، اللہ یہ سارا معاملہ، یہ ساری سعادتیں، یہ سارا جو کچھ تجھے مجھے عطا کیا ہے، یہ یہیں نہ رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ اطاعت مطیع اور فرما برداروں جیسا نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو حکم ہمیں ہوا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، مرنے سے پہلے پوری طرح مسلمان ہو جاؤ، ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ مطیع اور فرما بردار ہو کے مرنا۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اصل میں ہمیں حکم ہوا، موت تک یہ کشمکش جاری رہنی ہے نیکی اور بدی کی، یہ شیطان تمہارے پیچھے لگا رہنا ہے۔ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے شیطان سے، نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے توفنی مسلمہ۔ اللہ دنیا میں سعادتیں مل گئیں، بادشاہت مل گئی، معاملہ فہمی مل گئی، عقل مل گئی، فہم مل گیا، دانائی مل گئی، لیکن اللہ یہ علم، یہ دانائی، یہ سب کچھ یہ تیری اطاعت میں بدل جائے، اور یہ تیری اطاعت میری موت تک باقی رہے۔ اللہ جس وقت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو تیری اطاعت میں موت آئے۔ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ قیامت کے دن اس طرح صالح لوگوں میں مجھے شامل کر دینا، اور ان لوگوں میں، یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، جو اعلیٰ رفاقت ہے اللہ مجھے اس میں شامل کر لے۔ اور اعلیٰ رفیق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور صالح وہ ہیں جو نبی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ صالحین میں ملنے کی دعا کرنا، جو سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی سورہ نمل کے اندر ہم نے کسی اور پروگرام میں پڑھی تھی، کہ اس میں بھی وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے صالحین میں شامل کر، فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ تو مطلب یہ ہے اس کا کہ جو نبی ہیں وہ بھی اپنے خاتمہ انجام بہترین ہونے کی اور آخر تک اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیری عاجزی میں اور تیرے صالح بندوں میں ہمارا انجام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ اے میرے صحابہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ آگے قیامت والے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تاکہ وہ عاجزی باقی رہے، اللہ کا خوف باقی رکھے، اللہ کا خوف باقی رہے، اللہ کے انعامات کا شوق باقی رہے۔ اور وہی طرز عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور وہی طرز عمل ہے جو اس دعا کے ذریعے سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی نبی کا انکسار، نبی کی ایک عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے، دعا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ماضی اور حال، اس میں مستقبل بھی، کہ انت بلی فی الدنیا والآخرہ، وہاں بھی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، تو وہاں مجھے کیا کیجئے گا، مجھے صالحین میں نیک لوگوں میں رکھیے گا، ان سے ملا دیجئے گا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری گفتگو اس میں ہو چکی اس حوالے سے، دعا مانگنے کا طریقہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری طریقے آتے ہیں ہمارے پاس۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صالحین کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو، ایک تشنگی ہے، وہ صالحین کو ذرا سا واضح کر دیجئے۔ آپ کی اجازت سے ایک جو اس میں جملہ تھا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، جیسے بادشاہت میں سے عطا اللہ ہی نے کیا، علم میں سے بھی اللہ ہی نے عطا کیا، یہ بھی عاجزی کا ایک پہلو ہے جو ہمارے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔ آج ہم 4 کتاب، یہ ہمارے لیے رہنمائی، 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے پیغمبروں سے یہ کہلوا بھی رہا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کو علم اضافی کی دعا بھی تلقین کر رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما والی بات۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور فرشتے ہمیں کیا عاجزی سکھا رہے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو علم کے حوالے سے بھی کبھی کبھی 4 کتابیں پڑھ کے 2 ڈگریاں لے کے ہم کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. پیغمبر اس تعلق سے بھی ہمیں عاجزی سکھا رہے ہیں. انیس صاحب یہ جو جملہ تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ جملہ اپنی جگہ بڑا انقلابی جملہ ہے. اے اللہ تو ہی میرا پشپناہ ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے ہو. اللہ سوال کے انداز سے پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہر نماز کے بعد ہم دعا ایک پڑھتے ہیں، بلکہ دعا مانگتے ہیں اور ادا کرتے ہیں الفاظ اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں. آج میں یہ سوچوں کہ کیا اس انداز سے آج اللہ کی ذات پر میرا یقین ہے؟ بدلتے حالات میں کبھی معاملات میں اونچ نیچ کا آ جانا، کبھی بظاہر معاش کے اعتبار سے کچھ مسائل کے سر پہ کھڑا ہو جانا، کبھی قومی سطح پر مسائل کا ڈھیر اور انبار ہمارے سر پہ کھڑا ہو جانا، کیا ہم بتوں سے امیدیں رکھتے ہیں یا رب کائنات سے امیدیں رکھتے ہیں؟ جی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر بھی ولی وہی ہے، سرپرست وہی ہے، کارساز وہی ہے، اور ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ دستگیری نہ فرمائے میں جہنم سے بچ نہیں سکتا، اللہ فضل نہ فرمائے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ولی ہونا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا، اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بنانا، یعنی کارساز کے معنی میں. ایسے تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. اللہ ہی کو وکیل بنانا، اللہ ہی کو کارساز بنانا، اللہ ہی کو سرپرست بنانا، اللہ ہی کو معبود مانتے ہوئے اسی سے اس کی عبادت کی استعانت کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آئیے وہ جو ایک جملہ نہیں، اس سے قبل آپ نے یہ بہت اہم بات یہ فرمائی، انت ولی فی الدنیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے براہ راست یعنی دعا تو براہ راست مخاطبت ہوتی ہی ہے، لیکن انت ولی فی الدنیا، اب یہ دعا مجھے اور آپ سے بھی مخاطبت کر رہی ہے، سکھا رہی ہے. اور جو سربراہان مملکت ہیں اور خاص طور پر مسلمان جو سربراہ ہیں، جیسے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، آج جن کو عطا ہوئی آپ انہی کا کلام کریں. انہی کا ذکر ہے کہ ان کا ایک تعلق IMF سے بھی ہے، ان کا ایک تعلق ورلڈ بینک سے بھی ہے، کہ ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ. پھر میں پڑھ رہا ہوں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو یہ آیت جی یہ امت ہاتھ نیچے رکھنے کے لیے نہیں کھڑی کی گئی تھی، یہ امت ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے کھڑی کی گئی تھی. اس امت کو دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں انسانیت کے لیے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. اس امت نے فیصلے کرنے تھے. لیڈرشپ کا رول تو اس امت کے پاس ہونا چاہیے تھا. اگر امام الناس ابراہیم خلیل اللہ کو قرار دیا گیا تو ہمیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. آج اس امت کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا. اس امت نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا. انیس صاحب ہمارا ہاتھ نیچے والا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا ہاتھ تو اوپر والا ہونا چاہیے. مگر آج نیچے کیوں ہے؟ اس سے کہ آج ہمارے اوپر اللہ کا ہاتھ نہیں، آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں، آج اللہ کے دین کے ساتھ ہماری وہ کمٹمنٹ نہیں، آج اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں بقول آپ کے ترجیح اول نہیں ہے. تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ وصیت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی وصیت پہنچائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ ہی سے یقین رکھے، امید وابستہ رکھے، اللہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے.
اور اللہ اپنے ذمے میں اس کو لے لیتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فراموش کر دے, اللہ تعالیٰ پر یقین نہ رکھے, اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھنے کے بجائے مخلوق سے امید وابستہ رکھے, مخلوق کی طرف نگاہ رکھے, اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اس سے ہٹا کر مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے, اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ہمیں ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا, نیچے رکھنے کے لیے نہیں. لوٹنا اللہ ہی کی طرف پڑے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اللہ کہتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے, اس کے دین کو ترجیح اول دو گے. آج تم سود کے دھندے جاری رکھ کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, حالانکہ پارلیمنٹ میں وقت کی حکمراں پارٹی کا وزیر کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے. اور وی مسٹ اپریشیٹ کہ اس جنگ کو ہمیں ختم کرنا چاہیے, سود کے اس دھندے کو ختم کرنا چاہیے, کہ جس کے نتیجے میں آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. تو اللہ کہتا ہے تم میرے دین کی نصرت کرو گے, میں تمہاری نصرت کروں گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دوں گا. آج تو قدم لڑکھڑا گئے ہیں, آج تو معیشت کا بٹا بیٹھ چکا ہے. اللہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ, میرے دین کو ترجیح دو. ملک دین کے نام پر لیا تھا, ہم نے معاش کے نام پر نہیں لیا تھا, ہم نے اپنی بلڈنگیں عمارتیں بنانے کے لیے نہیں لیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ملک لیا تھا. اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور میں تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دوں گا. پھر مانگنے والے نہیں ہوں گے, دینے والے بھی ہوں گے. پھر دوسرے ہمارے نہیں, ہم دوسروں کے فیصلے کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی الحال تو دوسرے ہمارے فیصلے کر رہے ہیں جی, اور ہم اس پہ بڑے نازاں ہوتے ہیں جی, اور ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ رہتا ہے, اور ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کچکول توڑ دیں گے اور بلا 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 بہت ساری باتیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو. اور یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ, بڑی اہم گفتگو شیخ صاحب نے فرمائی. اب یہاں پر ولی کا ذکر ہوا, قرآن کریم جو ولی کا ذکر, اولیاء کا ذکر فرماتا ہے, تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ اکبر. تو یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, سرپرست کون ہوگا ہمارا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, قرآن کریم فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے. دیکھیں جی, اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم جی ہاں, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا, تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. اور اگر اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ جائے, وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, دنیا میں کوئی ملک, دنیا کا کوئی ادارہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا, اور تمہاری مدد کر کے تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتا جب اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ جائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ فقرہ قرآن میں کئی دفعہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا, اور اس میں سیدھا فقرہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ, سیدھا فقرہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے. یعنی جب آپ بھروسہ کسی اور پر کرتے ہیں تو پھر بھروسہ کسی اور پر کرنے والا یا وسائل پر کرنے والا یا اسباب پر کرنے والا, وہ جو اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو توکل جس کا اللہ پر نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو فرما رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی عزتیں ملیں, بادشاہت ملی, جو کچھ ملا, میرے کام بنانے والا تو اللہ ہے. میں جب کنویں میں پڑا تھا تو میرا کام اللہ نے بنایا, میں جب جیل میں پڑا تھا تو میرا کام اللہ نے بنایا, جب دنیاوی وسائل جواب دے گئے, میرے پاس کوئی دنیاوی سہارا نہیں تھا تو میرا کام اللہ نے بنایا. وہ اللہ یہاں آج میرے پاس اختیار ہے تو میرے کام بنانے والا اللہ ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہوگا قیامت والے دن تو میرے کام بنانے والا اللہ ہے. تو جیسے میں آخرت میں بے اختیار ہوں گا
تو مجھے میرے کام اللہ ہی بنائے گا اور مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا میں جو تھوڑا بہت اختیار ہے وہ بھی ہم سبمٹ کر دیں اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ جو تھوڑا بہت تو نے اختیار دیا ہے، تھوڑا بہت تو نے علم دیا ہے، تو نے ہی عطا کیا ہے، میں اس کو بھی تیرے سامنے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اللہ میں محنت پوری کرتا ہوں، اسباب پورے، محنت پوری، لیکن توکل نہ محنت پر نہ اسباب پر، توکل اللہ پر۔ یہ ہے وہ طریقہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں جو میرے کام بنائے تو اللہ ہی نے بنائے، آخرت میں بھی میرے کام بنائے گا تو اللہ بنائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک آئین اور دستور ہو سکتا ہے، جس کو انفرادی زندگی پر بھی اور پورے ملک پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیر اور سعادتیں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ شیخ صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا پر گفتگو ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی۔ توکل کی بات ڈاکٹر صاحب یہ بار بار کر رہے تھے۔ توکل کیا؟ اللہ پر بھروسہ۔ اقبال کے 2 شعر سنائے گئے، تیسرا میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شعر سنایا شیخ صاحب نے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ڈاکٹر صاحب نے سنایا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اب توکل کی بات جو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، اللہ پہ بھروسے کی، اب اللہ کس انداز سے اقبال بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اقبال کہتے ہیں اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو ہم پہ بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم کام کریں گے، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، من انصاری اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے مسبب الاسباب پہ نگاہ ہونا چاہیے، اسباب پہ نہیں۔ یہ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم نے بہت زیادہ پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں تعلیم کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ تو انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم نے رخ اپنا تیری طرف کر لیا ہے اور تو نے ہمیں کبھی مایوس ہونے ہی نہیں دیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ لاغلبن انا ورسلی، کتب اللہ لاغلبن اللہ انا نے ورسلی، لکھ دیا، طے کر دیا کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ اور جو آپ فرما رہے تھے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جو باذن اللہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ دونوں حضرات کا بڑا ممنون۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بڑی اہم گفتگو۔ خواتین حضرات، اکثر ہم ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جب ہم یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات سامنے آتی ہیں، یہ دعائیں سامنے آتی ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ وقار سے زندہ رہنا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ تو یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو قرآن کریم کو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری کلام ہے، انسانیت کے نام۔ قرآن کریم کے بعد جو زمین والوں سے رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا وحی کی شکل میں، وہ تو بند ہو گیا۔ آخری رسول آ گئے، دین مکمل ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، وہ کار نبوت باقی ہے جو ہم اپنے پروگرام میں کہتے رہتے ہیں۔ خواتین حضرات، بس اس گفتگو کو جو ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی، ہمیں اپنے اندر اونڈیلنا ہے کہ گفتگو ہے کیا، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. آج کے ونر کے نام کا اعلان ہو رہا ہے. محمد سلیم صاحب ہیں گجرانوالہ سے. محمد سلیم صاحب گجرانوالہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.